अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमित कुमार एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ जिसका इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लामी नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला ने कुरान मजीद हिफ्स किया और आलिम का कोर्स मुकम्मल करने के बाद अब वो मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से मशहूर है और दिन रात दीन इस्लाम की तबलीग व तरवीज में मसरूफ़ हैं। मगर जब मौलाना अब्दुल्ला ने इस्लाम कबूल किया था तो शुरू-शुरू में हिंदुओं ने इस बारे में क्या कहा था, पहले ये क्लिप देखिए। बिल्कुल, वह एक मामला है जिसमें हमारे हिंदू समाज के अमित भाई को कुछ जिहादियों द्वारा, विधर्मियों द्वारा लालच देकर, डराकर, धमकाकर, माइंड वॉश कर उसका धर्मांतरण किया गया था। काफी दिनों तक उसे मौलाना के भेष में रखा गया। आइए अब मौलाना अब्दुल्ला से उनकी कहानी सुनते हैं कि वो कैसे इस्लाम की तरफ आए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम पहले अमित था और अब मेरा नाम अब्दुल्ला है। इस्लाम से पहले की ज़िंदगी के बारे में हम बुतों की पूजा और जो है देवी देवताओं की पूजा बहुत ज़्यादा किया करते थे। मैं काफ़ी छोटा था, मुझे याद है कि हम जो है शिवलिंग होता है, शिवलिंग उसकी बहुत ज़्यादा पूजा किया करते थे। अपने ताऊ चाचा के लड़के और मेरे भाई, हमारा एक जो है घेर था, उसमें हमने वो शिवलिंग को रखा हुआ था, उस पर पूजा किया करते थे बहुत ज़्यादा। हमें छोटे से ही सारे बहन भाइयों को शौक था पूजा करने का। तो हमारे घर के जो जितने भी काम हुआ करते थे उस देवी के मशवरे से हुआ करते थे। इसी बीच में क्या होता है कि हमारी एक बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी और उसको एक बच्चा भी था, तो वो ससुरालियों ने उसको मार दिया। अब जब उसको मार दिया तो कोई केस वेस नहीं किया हमने, बस गरीब लोग थे तो जो है हम आ गए। तो वहाँ से आने के बाद अगले दिन उस देवी को बुला लिया। हमारे पापा ने, हमारे फूफा जी सब आए हुए थे घर में, मौत हो चुकी थी तो उस रोज सभी थे घर में। अब जब उस देवी को बुला लिया तो उस देवी ने सारी बात बताई कि उसके साथ ये क्या करते थे, ये क्या करते थे। तो मैं पीछे बैठा था, मैं सोचने लगा जब जब उसके साथ इतना सब कुछ हुआ करता था तो इस देवी ने पहले आकर क्यों नहीं बताया, ताकि पहले से कुछ जो है तैयारी करते, पहले से चौकस हो जाते। खैर, जब उसकी तेहरी होती है मरने के बाद जो है हमारे बिरादरान वतन भाइयों में, तो अब जब तेहरी में गए अपनी बहन की तो वहाँ से हमें सामान लाना था, उसका जो सामान था जो दहेज में दिया था तो वो सामान वापस लाना था। तो जब सामान वापस लाए, वापस लाने के बाद जो है फिर अगले दिन उस देवी को बुलाया और जो है बुलाने के बाद उससे पूछा कि अब क्या किया जाए। तो उसने बतलाया कि वहाँ तो उनके घर यानी हमारी बहन के ससुराल, वहाँ एक तस्वीर थी, तो उसके पीछे उसने अपने सारे राज लिख कर छुपा कर रख रखे थे। तो हमारे पापा ने उससे उनसे पूछा कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, अब चुप हो गए। तो ऐसा कुछ हुआ करता था हमारे साथ। मैं अक्सर ये सोचता था कि नहीं ये सब झूठ है, लेकिन मम्मी पापा के कहने पर मैं ये सब कर लिया करता था। बाज़ मरतबा शौक भी बहुत ज़्यादा लगा करता था कि मैं इस चीज़ को पूजूँ, उस चीज़ को करूँ, यहाँ से मेरी जो है हर चीज़ पूरी हो जाएगी, वहाँ से हर चीज़ पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं अक्सर जो है देखा करता। तो हमारे जो हमारा घर था वो मुसलमानों के मोहल्ले में घर था हमारा, मुसलमानों के बीच में हमारा घर था। पूरा परिवार, पूरा कुनबा हमारा मुसलमानों के मोहल्ले में था। तो हम अक्सर देखा करते थे कि मुसलमान अपने एक अल्लाह को मानते हैं। तो हम मुसलमानों को देख करके सोचा करते थे कि इनकी ज़िंदगी में कितनी खुशहाली है, अपने एक अल्लाह से मांगते हैं। हम इतने सारे भगवानों को पूजते हैं लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं है। तो हमारे परिवार में ही, ताऊ चाचाओं में ही एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में बहुत ज़्यादा इतनी शिद्दत हो गई थी कि हमारे पापा, हमारी मम्मी, भाई बहन को, सबको हमारे ख़ानदान वालों ने बहुत मारा था। उसमें हमारी जो जान बचाई हमारी मोहल्ले के मुसलमानों ने बचाई। तो फिर फैसला हो गया, उसके बाद हम जो है वहाँ से घर बेच करके अपने जो है गोरे में चले गए। गांव के बाहर एक हमारा दादी लाई प्लॉट था, उसमें हमने मकान बना लिया। वहाँ पर भी हमारे ताऊ चाचा ने लड़ाई की तो हमें वहाँ से भी जाना पड़ा। फिर हमने
ہمارے جو گاؤں ہے وہ تھوڑا ہندوؤں کی طرف جو ہے، ہم نے وہاں پر ایک گھر کرائے پر لے لیا۔ اب ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو دادی لائی گاؤں کے قریب پلاٹ تھا، اس میں جو مکان بنا تھا وہ بک جائے۔ تو اکثر ہم اس دیوی جو دیوی تھی ہمارے گھر میں، جو ہماری بہن کے سر آیا کرتی تھی، تو اسے ہم کہا کرتے تھے، ہمارے پاپا خوب منت کیا کرتے تھے، خوب خوشامد کیا کرتے تھے کہ اس کو وہ بکوا دے، اس کو وہ بک جائے، کچھ ایسا کر دیجیے۔ تو اس نے ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ وعدہ کیا کہ جولائی تک تمہارا پلاٹ بک جائے گا، اور نہیں بکا تو اس میں دینا جس میں کتا کھاتا ہے۔ ہم نے ایک کتا ہی پال رکھا تھا، تو میں پاپا کے ساتھ کام پر جایا کرتا تھا جو ہے وہاں پر، تو وہ جولائی کی جو تاریخ اس نے بتائی تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو اس روز ہمارے پاپا کو بہت غصہ آ رہا تھا، بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ پلاٹ نہیں بکا یہ رو۔ تو میں پاپا نے میری بھی پٹائی کر دی خواہ خواہ اس روز۔ تو میں آ گیا، مجھے بھی اتنا غصہ آیا کہ جو اس دیوی کی جو تصویر ہمارے یہاں تھی، تو میں نے اس کتے کے برتن میں جو ہمارے یہاں کتا تھا وہ پال رکھا تھا، اس میں اس کا جو پرساد بولتے ہیں اس کو، گڑ اور چون، آٹا، گڑ اور آٹا اس کو لے کر کے میں نے بنا کر کے اس کے تصویر پر کھلایا اس کو، یہ لو تم نہیں کہا تھا۔ تو ہمارے گھر والے یہ کہتے تھے کہ اس کے بارے میں اگر کچھ غلط بولو گے تو یہ ایسے کر دے گی، ویسے کر دے گی، اتنا غلط کر دے گی تمہارے بارے میں اگر اس کے بارے میں اس کے خلاف چلے۔ تو میں نے سوچا کہ جب میں نے اس کے کتے کا جھوٹا کھلا دیا، اس کی تصویر پر چڑھا دیا، اس کی تصویر کو میں نے گرا دیا، سب کچھ کر دیا، اس نے میرا اب تک کچھ بھی نہیں کیا۔ خیر، تو اس وقت جو ہے مجھے احساس ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ضرور ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں کچھ نہ کچھ تو جو ہے ایسا محسوس دے رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے، جس کی بنا پر یہ سب نظام چل رہا ہے۔ دیوالی آتی تھی ہمارے گھر میں، ہماری بہن اور ہمارے بھائی، ہمارے پاپا اتنا بڑا جو ہے تصویروں کا دربار سا لگا دیا کرتے تھے، اس کو پوجا کرتے تھے۔ پیچھے بیٹھ کر یہ سوچا کرتا تھا کہ جب یہ کھاتے نہیں، اتنا سارا پرساد، کھیل، پتاشے، امرتی، رسگلے وغیرہ سب مٹھائی آیا کرتی تھی، ان کو چڑھایا کرتے تھے، تو وہ کھاتے نہیں تھے۔ ہندو لوگوں میں جو ہے ایک نظام ہے کہ جب ان کے یہاں بھینس یا گائیں بچہ دیتی ہیں تو بیاتی ہیں، تو اس کا جو دودھ نکالتے ہیں اس کو مکھن بنا لیتے ہیں، اور اس مکھن کو جب تک نہیں کھاتے جب تک دیوی دیوتاؤں پر نہ چڑھا دیں۔ ایک مرتبہ میں اسکول سے آیا، مجھے بہت شدت سے بھوک لگ رہی تھی، میں نے روٹی رکھی تھی، سبزی نہیں تھی، میں نے دیکھا کیا کیا ہے تو مکھن مل گیا مجھے۔ میں نے اس مکھن کو اٹھایا اور روٹی پر رکھ کر کھانے لگا۔ میری ممی آئی اور مجھے آ کر خوب دھمکایا کہ تو تمہارے دیوتاؤں کے لیے تھا، فلا تھا، فلا تھا۔ تو میں نے ممی سے کہا یاد ہے کہ یہ جو ہے اگر ہم کھا لیں گے تو دیوتاؤں تک پہنچ جائے گا، اصل تو ہمارے جب یہ نہیں کھاتے تو پھر فائدہ کیا۔ اکثر جو ہے ہم رات کے ٹائم دیوا جلایا کرتے تھے اس الماری میں، تو ایک چوہی آیا کرتی تھی، اور وہ چوہی جو ہے اس دیوے سے تیل کی باتی کو نکال کر لے جایا کرتی تھی، اور وہ کہاں لے جاتی تھی اس کا ہمیں آج تک پتہ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ بلکہ نقصان یہ اٹھانا پڑا کہ وہ چوہی اس دیوے کی بتی کو جو لے جا رہی تھی تو آگ لگ گئی اس سے۔ ایسے سارے معاملے دیکھنے کے بعد سمجھ میں یہ آیا کہ یہ کچھ نہیں ہے، ہم لوگ انجان تھے، اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اور سب سے بڑا جرم جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں نے بہت زیادہ جرم یہ کیا ہے کہ ہم تک یہ بات نہیں پہنچائی کہ واحد صرف ایک اللہ ہے، اللہ ایک ہی ذات کرنے والی ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہو، ہمارے مسلم بھائی یہ بتلا دیتے تو ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ تو ہم نے اتنا جو ہے اپنی زندگی کو اس طرح تقریباً 15-17 سال کی زندگی ہم نے ایسی مشرکانہ زندگی گزاری، ہم انجان تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہاں جانا، وہاں جانا، تمام مندروں پر کانوڑ لانا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ اگر ایک مرتبہ جو ہے ہمیں کوئی بتلا دے کہ یہ راستہ حق اور سچ ہے، کوئی ہمارا مسلم بھائی، تو شاید ہم بھی اپنی زندگی کو پہلے سے بہت زیادہ بہتر بناتے۔ اتنی ہماری یہ زندگی گزری 15 سال کی، میری 17 سال کی، اس میں میں مانتا ہوں کہ میں نے ظلم نہیں کیا، بلکہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں حق بات اور حق راستہ نہیں دکھایا۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہمارے مسلم بھائیوں نے ہمارے ساتھ کیا کہ ہمیں جو ہے حق راستہ نہیں دکھایا۔ اللہ کی ذات سے ہمیں جو ہے تاشنا نہیں۔ مسلمانوں کے محلے میں تھا، تو مسلمانوں کے محلے میں اکثر مسجدوں میں جمعرات کے روز مغرب کے بعد نعت اور نظم پڑھی جاتی ہے، تو ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا اکثر۔ تو مجھے اس سے تھوڑی محبت ہو گئی تھی کہ بھائی یہ بہت اچھی پڑھتے ہیں۔
تو میں بھی گنگناتا رہتا تھا کافی. تو میں نے جو ہے پچھلی ویڈیو میں بتلایا کہ ہمارے ساتھ ایک گھر خاندان میں ہی کنبے والوں میں لڑائی ہوئی تھی, تو اس میں مسلمانوں نے ہماری جان بچائی تھی. تو وہ لڑائی اتنی بھینکر تھی کہ ہمارے بلکہ پاپا کی زیادہ جو ہے پسلی ٹوٹ گئی تھی اس میں, اور بھائی بہنوں کی بہت زیادہ چوٹ آئی تھی. تو مسلمانوں نے ہماری جان بچائی. اس میں جو ہے ہمارے پاپا نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم سب مسلمان بنے کیونکہ ہماری جان مسلمانوں نے بچائی ہے. لیکن وہ کہ لڑائی کا وقت تھا تو اس وقت مسلمانوں نے منع کر دیا تھا. اور فیصلہ جو ہوا تھا اس لڑائی کا وہ مسلمانوں کے ذریعے سے ہی ہوا تھا ہمارے حق میں. تو اس سے مجھے اور زیادہ محبت ہوگی کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں کہ حق کی لڑائی لڑتے ہیں, حق کے ساتھ رہتے ہیں. اب جو ہے وہاں سے ہم وہ گھر بیچ کر کے دوسری جگہ چلے گئے تھے چونکہ. تو اس وقت جب دوسری جگہ چلے گئے تو ہم اسٹوڈنٹ تھے چونکہ تو پڑھائی کر رہے تھے. تو RSS والوں کی ہم سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے ہماری تشکیل کر لی اپنے پروگرام میں جانے کے لیے, جو ہے کہ ہمارے پروگرام میں چلو ایک بہت اچھا پروگرام ہے. ہمارے ساتھی تھے, ہم چلے گئے. اپنے کالج میں ہی ہمارا وہ پروگرام تھا, 3 دن کا پروگرام تھا ان کا RSS والوں کا. تو ہم نے وہ اٹینڈ کیا. اس میں کھانے وغیرہ کا بھی نظام تھا. تو پہلے دن تو انہوں نے جو ہے بہت اچھی اچھی باتیں بتلائی اس میں, جو گناہ کے چھوڑنے پر جتنے جو گانے گانا, شراب, زنا, یہ وہ ساروں کی برائی کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے, سب غلط ہیں. ویدوں کا پاٹھ پڑھائے, ویدوں کے منتر جو تھے ان کو بتلائے کہ اس میں سب جو ہے غلط کہا گیا ہے ان سب گناہوں کو. پھر دوسرے دن جو انہوں نے سبق پڑھایا, جو بات کی, وہ اپنی مستقبل کے بارے میں انہوں نے بتلایا کہ ہمیں مستقبل کیسے گزارنا چاہیے, کس طرح ویدوں نے پرانوں نے حکم دیا ہے کہ کس طرح پہ زندگی گزارنا چاہیے. اور تیسرے دن جو ان کا جو پروگرام تھا وہ اس میں انہوں نے ایسا بھڑکا دیا تھا ہمیں, اتہاس جو غلط اتہاس لکھ رکھا ہے اس کو پڑھا کر کے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء اللہ کے بارے میں انہوں نے بتلایا کہ ایسے ایسے انہوں نے ہندوؤں پر ظلم کیا, مندروں پر ظلم کیا. اس سے ہمارے اندر بھی اتنا جوش پیدا ہوا کہ ہم بھی اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بھڑک گئے. کیا تو ہمیں مناسبت تھی, اور لیکن ان کے بھڑکانے سے ظاہر ہے کہ جب وہ ایسی بات بتلائیں گے تو اس وقت ہندو مذہب میں تھے تو بھڑک گئے. اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہم نے بھی اکشتریہ 4 شعبے ہوتے ہیں ان کے یہاں پہ, خدمت گزاری کا, ایک جو ہے گروکل کا ویدوں کے پڑھانے کا, اور ایک شتریہ کا, 3 شعبے ہوتے ہیں. تو 3 شعبوں میں ہم نے اکشتریہ جس کو بولتے ہیں مجاہد, اس میں ہم نے اپنا نام لکھوا لیا. تو ہمیں وہاں پر جب چلنے لگے تو ہمیں ایک کتاب دی گئی ستیارتھ پرکاش کہ اس کو پڑھنا, یہ تمہارے لیے گائیڈ لائن ہے, ایک گائیڈ کرے گی تمہیں. ہم اس کتاب کو لے کر آ گئے اور ہم نے اسے پڑھنا شروع کیا. تو اس کتاب میں قرآن کریم کی آیتوں کے جو ہے برخلاف بہت سی باتیں لکھی ہوئی, اور انہوں نے جتنی باتیں اسلام کے بارے میں بتلائی, اور قرآن شریف کی وہاں آیت پڑھ کر بتائی گئی تھی, حدیث پاک بھی بتلائی گئی تھی وہاں پر کہ اس طرح بھڑکاتے ہیں, ان کے مذہب میں, اسلام مذہب میں اس طرح کاٹتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں. تو اللہ ہی کی طرف سے پتہ نہیں اس ایشور کی طرف سے میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ جس نے, ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ سب کا مالک ایک ہے اور ایسے کہتے پھرتے ہیں, تو پھر وہ ایشور, وہ اللہ ایسا کیوں حکم دے گا. تو اس کے لیے میرے دل میں جگیاسا پیدا ہوئی, ایک لگن سی لگی کہ میں اسلام کے بارے میں تھوڑا پڑھوں. تو میں نے اس کی کوشش کی اور اللہ نے میرا ساتھ دیا. تو مجھے ایک کتاب حاصل ہوئی, اس کتاب کا نام تھا اسلام آتنک یا آدرش, پنڈت لکشمی شنکراچاریہ کی. اس کتاب کو میں نے پڑھا تو وہ جو 26 آیتیں جو جہاد کے بارے میں, قتال کے بارے میں جو ہے آئی ہیں, اور حدیث مبارکہ بھی, اس کے بارے میں پنڈت لکشمی شنکراچاریہ جی نے اس میں وضاحت کے ساتھ ساری باتیں بتلائی. جب اس کتاب کو میں نے پڑھا تو میرا دماغ کھل گیا, میرا دل کھل گیا کہ واقعی یہ تو ایک بہت بڑے دھوکے میں جانے والے تھے ہم. تو میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا, ان RSS والوں کے یہاں, آریہ سماج والوں کے یہاں جانا چھوڑ دیا. حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی, مجھے بلایا کرتے تھے کہ بھائی آؤ چلو یہ, لیکن میں نے چھوڑ دیا تھا. میں بہانہ کرتا تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے منع کیا اس کام کرنے سے. اب ایسا ہوا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے یہی کام کیا کرتا تھا میں. تو اس وقت 2014 کا دنگا شروع ہوا, 2013 کا دنگا شروع ہوا نومبر میں, مظفر نگر دنگا. تو
اب چونکہ میں مسلمانوں کے یہاں کام کیا کرتا تھا تو ہندو لوگ بھی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں مسلمان کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور مسلمان بھی ڈرے ہوئے تھے. اور میں کام کرنے جایا کرتا تھا مسلمانوں کے یہاں. میرے ممی پاپا کہا کرتے تھے بھائی چوکس جانا، لیکن میں وہاں جا کر دیکھا کرتا تھا کہ مسلمان بھائی ہمارے مجھے خود یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم تجھے تمہارے گھر تک محفوظ چھوڑ کر آئیں گے، حفاظت کریں گے تمہاری، تم گھبرانا مت، ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو اس سے بہت زیادہ عبرت مجھے حاصل ہوئی. اور یہ ہوا کہ مجھے جو کہ نعت پاک کا اور نجم کا شوق، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتلایا، اس کا بہت شوق تھا. ہمارے محلے میں پڑھی جایا کرتی تھی مسجدوں میں، تو میں انہیں ملٹی میڈیا جو موبائل شروع ہوئے تھے تو میں نے ان میں ڈلوانی شروع کر دی، اور انہیں بہت سنتا تھا، کام کیا کرتا تھا انہیں سنتا رہتا تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا میرے ساتھ کہ میں نعت پاک جب ڈلوانے گیا، وہ چپ آیا کرتی تھی میموری کارڈ، اس میں جب ڈلوانے گیا میں کمپیوٹر سے دکان پر، تو اس میں ایک مولانا قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے، ان کی ایک تقریر آ گئی حضرت ایوب علیہ السلام کی. اس کو میں نے سنا، پہلے تو مجھے جو ہے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب میں نے اس کو پورا سنا تو چونکہ سمجھ میں آتی چلی گئی، اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو میں نے اس کو سنا. اور سننے کے بعد میرے دل میں خیال ہوا کہ اس کا دوسرا پارٹ ہے، شاید ہی کہیں اور سے شروع ہوئی ہے. تو میں اس کا پہلا پارٹ لینے کے لیے گیا تو اللہ کی طرف سے کچھ ایسا حکم ہوا کہ اسے لینے گیا تو 5-10 تقریریں اور آ گئی، میں نے ان کو بھی سنا، اور آ گئی تو ان کو بھی سنا. اس سے دل کی کیفیت ایسی بدل گئی میری کہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اب تک کی زندگی جو میں نے گزاری ہے، حقیقت میں زندگی بہت ہی بیکاری زندگی تھی میری، اصل زندگی یہ ہے. لیکن چونکہ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے انسان کے، وہ نہیں چاہتا کہ جو ہے اللہ کے بندے جو ہے جنت میں جانے والے ہو جائے، اللہ کی ماننے والے ہو جائیں. اسی بیچ میں ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی. میرے دل میں یہ بات بیٹھا رکھی تھی کہ آج کے ٹائم میں، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے آج کے ظاہری طور پر ہمارے ہندو بھائیوں میں، کہ پیسہ، میرے اندر بھی یہ فطرت ڈال دی گئی تھی میرے ماں باپ کے ذریعے سے، میرے بھائی بہن کے، یار دوستوں کے، کہ جو ہے پیسہ ہی سب کچھ، اگر پیسہ ہوگا تو سب کچھ مسئلے حل ہو جائیں گے انسان کے. تو پیسہ کمانے کے لیے ظاہر ہے کہ آج کے اس دور میں اگر حلال کام کریں تو اتنا پیسہ نہیں کما پائے گا انسان. تو میرے اس دوست نے مجھے ایک طریقہ بتلایا، وہ طریقہ بھی ایک شرکیائی طریقہ تھا، کہ اس نے بتلایا کہ تم جو ہے یہ عمل کرنا شروع کر دو. ایک اس نے عمل بتلایا مجھے کہ 40 دن تک آکھے کا ایک پیڑ ہوتا ہے، آکھے کا، اس پر جو ہے صبح کے ٹائم میں نہا دھو کر ٹھنڈے پانی سے جل چڑھا کرنا ہے. تو میں نے اس نے کہا کہ 40 دن چڑھانا، اور 41ویں دن تم جو مانگو گے ایک آواز آئے گی، اور جو ہے تم جو مانگو گے وہ مل جائے گا تمہیں. میرے دل نے خیال آیا کہ میں جب ایسا ہے تو 40 دن کی بات ہے، اور 40 دن کے بعد اگر 41ویں دن وہ آواز آتی ہے تو میں بس ایک ہی چیز مانگوں گا کہ مجھے اتنے سارے پیسے چاہیے. اور اگر نہ ملے اور وہ آواز نہ آئی تو میں فیصلہ اپنا کر چکا تھا کہ میں اس کے بعد کلمہ پڑھ لوں گا. میں نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا. وہ آکے کے پیڑ ہمارے گھر کے قریب ہی تھا. سردیوں کا موسم مجھے آج بھی یاد ہے کہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی میں نہایا کرتا تھا، اور نہا کر کے اس پہ جل چڑھایا کرتا تھا. روز ایسے ہی چل رہا تھا. اب میں جب نہایا کرتا تھا تو اکثر، اب چونکہ مسلمانوں میں کام کیا کرتا تھا تو ان سے تھوڑے سے اسلامی طور طریقے بھی میں جان چکا تھا. غسل کرنے کا طریقہ اور جو ہے وضو کرنے کا طریقہ، یہ سب، سلام کرنا، بسم اللہ پڑھنا ہر کام میں، یہ سب سیکھ چکا تھا. تو میں جب نہایا کرتا تو میں مسلمانوں کے طریقے پہ ہی نہایا کرتا تھا، غسل کیا کرتا تھا. تو میرے گھر والے مجھے دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ کس طرح نہا رہا ہے تو، کس طرح کر رہا ہے، مجھے ٹوکا کرتے تھے. خیر میں نہا دھو کر اس پہ جل چڑھایا کرتا تھا. جب 40 دن ہو گئے، 40 سے 41واں دن ہو گیا، کوئی آواز نہ آئی. میں نے سوچا ایک دن اور بڑھا لیجئے. 42 دن ہو گئے، میں نے سوچا ایک دن اور بڑھا لیجئے. 43 دن جب ہو گئے تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے اس پیڑ کو اکھاڑ کر پھاڑ کر پھینک دیا کہ تیرے بس کا کچھ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے جمعے کا دن تھا 2014 میں، ایک آج 2014 میں نے 24 تاریخ کو جمعے کے روز، جمعہ پڑھنے کے بعد عصر سے پہلے میں نے کلمہ پڑھا. اور کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے زندگی میں جو الگ ہی میرے کلمہ پڑھتے ایسی کیفیت ہو گئی کہ مجھے اتنا سکون سا حاصل ہوا کہ آج دنیا کا سب سے زیادہ سکون مجھے حاصل ہوا ہے. پتہ نہیں ایسا کیسے زندگی میں جی رہا تھا. میں تقریریں سنا کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں کلمہ پڑھنے سے پہلے قاری حنیف کی. تو
صحابہ کی جو زندگی حضرت صحابہ کے بارے میں جو بتلایا کرتے تھے مولانا قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو سن سن کر میں اس قدر رویا کرتا تھا، اس قدر رویا کرتا تھا، اور دعا مانگا کرتا تھا، اللہ اگر تو نے زندگی دی ہے تو ایسی زندگی دے، ایسی زندگی دے۔ مجھے یاد ہے میرے ماں باپ موجود ہیں، کوئی جو رات کے وقت میں کان کے نیچے میں اپنے بالکل سلو آواز میں، کم آواز میں اپنے موبائل کو تقریر چلا کر رکھ لیا کرتا تھا۔ میرا بھائی میرے برابر میں سویا کرتا تھا، اور تقریر سن سن کر میری ساری رات 3 بج جایا کرتی تھی رات کے، میں بہت روتا رہتا تھا۔ بعض مرتبہ میرا بھائی اٹھتا، میری حالت دیکھتا کہ آنسو آ رہے ہیں اور سسک سسک کر رو رہا ہے، تو میری ممی کو اٹھاتا، دیکھو اس کو کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو پاگل ہو چکا ہے۔ میری ماں مجھے اٹھ کر پیٹا کرتی تھی، جو تو تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے، سن سن کر کیا بھروا رکھا ہے تو نے موبائل میں، یہ اور وہ دنیا بھر کی باتیں مجھے سنایا کرتی۔ لیکن جو ہے ایک ساتھی نے مجھے بتلایا تھا کبھی، جب وہ لڑائی ہوئی ہمارے ساتھ، کہ 3 بجے 2 بجے قریب سحر کے وقت میں جو کوئی اٹھ کر اللہ سے پرارتھنا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی پرارتھنا کو، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس نے اتنا ہی بتلایا تھا۔ تو میں 3 بجے اٹھ کر کے 3 بجے تک میں وہ تقریر سنتا تھا اور روتا رہتا تھا، اور یہی دعا مانگا کرتا تھا، اے اللہ، اے بھگوان، اے ایشور، تو مجھے ایسی زندگی عطا فرما دے، ایسی زندگی عطا فرما دے۔ جب تو نے زندگی میں ایسے تڑپتا تھا جیسے پانی سے مچھلی کو نکال دیتے ہیں، اس طرح مچھلی تڑپتی ہے، اس طرح میں تڑپا کرتا تھا کہ کب سانس نکل جائے، کب سانس نکل جائے، کیا پتا کب میری موت کیسے آئے۔ لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا، تو اللہ نے مجھے ہدایت دی ان تقریروں کی بدولت، حضرت مولانا قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ نہ کسی نے کوئی تشکیل کہ بھائی جو ہے تم اسلام قبول کر لو، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، مجھے کسی سے کوئی مطلب واسطہ رہا اس بارے میں۔ ہاں، یہ تقریر سن سن کر میرا دل ایسا پلٹا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم کرائے پر رہا کرتے تھے، جب ہمارے ساتھ وہ لڑائی ہوئی تو ہمارے گھر بھی بک چکے تھے، کرائے پر رہ رہے تھے، تو جہاں ہم کرائے پر رہ رہے تھے اس کے پاس ایک مسجد تھی۔ اس روز اس مسجد میں جلسہ تھا، اس جلسے میں ایک دہرادون کے مولانا، مجھے بعد میں پتہ لگا، چونکہ میں نے بعد میں پتہ کرا کہ مولانا کہاں کے تھے، تو لوگوں نے مسلمانوں نے بتلایا کہ تم کیا کرو گے، لیکن بس مجھے پوچھنا ہی تھا، بھائی مجھے بتلا دو بس کہاں کے۔ تو دہرادون کے مولوی صاحب تھے، ایسی تقریر انہوں نے کری تھی کہ میں ساری رات اس تقریر کو سن کر چارپائی پر جو میں کھاٹ پر لیٹا تھا، تڑپتا رہا، فڑکتا رہا کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے اور کس طرح اگر اس حالت میں اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ ان کی باتوں سے کسی کو اثر ہوا ہو نہ ہوا ہو اس رات میں، لیکن میں مانتا ہوں مجھے اتنا اثر ہوا تھا، اتنا اثر میرے دل پر ہوا تھا کہ مجھے رات کاٹنی بھاری ہو گئی تھی۔ میں کلمہ پڑھ چکا، جب میں جمعہ کے روز کلمہ پڑھا میں نے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے مجھے بتلایا گیا، مجھے لوگوں نے بتلایا کہ ابھی اپنے اسلام کو چھپا کر رکھنا۔ کلمہ پڑھنے سے 2-4 دن قبل، 2-4 دن پہلے کیا ہوتا ہے، ایک واقعہ میرے یاد آ گیا کہ ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی تم کلمہ مت پڑھو، ابھی دنگے کا تھوڑا سا معاملہ چل رہا ہے، ابھی لڑائیاں چل رہی ہیں، اس لیے آپ ابھی کلمہ مت پڑھو۔ اس کی بات کو سن کر مجھے اتنا تعجب ہوا، اتنا تعجب ہوا کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہمیں تڑپ ہے تو ہم جو ہے جلدی جلدی ہمیں کلمہ پڑھاتے، کیا پتہ موت کب آ جائے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مت کرو ایسا۔ لیکن اب 4-5 دن بعد جمعے کے روز میں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے بتلایا کہ بھائی ابھی چھپا کر رکھنا، ابھی اپنے اسلام کو ظاہر مت ہونے دینا۔ لیکن اللہ ہی کی طرف سے ایک ایسی جو ہے طاقت، قوت اور ایسی جوش پیدا ہو گیا دل کے اندر کہ سرعام میں ٹوپی اوڑھنے لگا۔ اور گوشت کے بارے میں تو یہ تھا کہ یہ بیف وغیرہ، میٹ وغیرہ تو میں جو ہوں تقریباً 12 سال کا کھانے لگا تھا، اس کی بھی ایک عجیب و غریب کارگزاری تھی میری۔ میں کام کیا کرتا تھا جو ہے شہر کے اندر، وہاں پر جو ہے دال اور روٹی میں کھایا کرتا تھا، گوشت اور میٹ سے بہت دور رہا کرتا تھا، چونکہ مسلمانوں کے ہی کام کیا ہے پہلے سے، وہ بھی جو ہے پٹھان تھے، خان صاحب تھے، ان کے یہاں میں نے کام کیا، تو ان کا کھانا آیا کرتا تھا ہوٹل سے، تو میرا بھی آیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ پتہ نہیں دھوکے سے، بھول میں یا کس طرح، وہ بیچارے لینے تو گئے تھے میرے لیے دال، لیکن وہ لے کر آ گئے مغزہ۔ جب وہ لے کر آ گئے تو میں نے، بھوک اتنی شدت سے لگ رہی تھی کہ میں نے پہلے ہی لقمے میں آدھا نان صاف کر دیا، آدھا نان کھا لیا۔ اب جب آدھا نان کھا لیا تو مجھے احساس ہوا، محسوس ہوا کہ کیا ہے، میں بگڑ گیا، بہت غصہ ہوا۔
تو میرے جو استاذ تھے میرے دکان کے وہاں کے مالک تھے، وہ کہنے لگے بھائی اب جو ہو گیا اب غلطی معاف، چلو خیر وہ معاملہ نہیں تھا۔ 2-3 دن بعد مجھے جو ہے ایسا لگا کہ یار جب تو نے کھائی لیا ہے تو اس کو اور چکر دے کے ہے کیا۔ تو میری گوشت کی شروعات تو وہاں سے ہو چکی تھی 12 سال کی عمر سے۔ اب اسلام لانے کے بعد چونکہ جوش اتنا بڑھ چکا تھا، کھلے عام توفی کھلے عام نماز میں ایسا کرنے لگا تھا، بلکہ ہندوؤں کے محلے میں اپنے گاؤں میں خوب ایسے پھرنے لگا تھا۔ تو مجھے ہندوؤں کے جو لڑکے نوجوان وہ سب یہ کہا کرتے کہ تم مسلمان ہو گئے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی باتیں مجھے بتلایا کرتے تھے۔ حالانکہ میں ان سے منع کر دیا کرتا تھا اور ٹوپی کو بھی بعض مرتبہ تاڑ لیا کرتا تھا۔ نظم اور تقریریں میرے موبائل میں پہلے ہی سی تھی۔ جب میں کلمہ پڑھ چکا تو یہ ہوتا ہے کہ اس بات کا پتہ تو ظاہر ہے کہ چلنا ہی ہے۔ میرے رشتے جہاں میں کام کیا کرتا تھا تو میرے رشتے آیا کرتے تھے۔ میرے پاپا کی خواہش تھی کہ جب بھی میرے لڑکے کو کوئی پسند کرنا ہے تو وہ کام پر آئے، جہاں وہ کام کرتا ہے اسے کام کرتا ہوا دیکھے۔ تو میں کام کیا کرتا تھا، ٹوپی اوڑھ کر میں کام کیا کرتا تھا۔ اب جب ٹوپی اوڑھ کر کام کیا کرتا تھا میرے پاپا کہہ دیا کرتے تھے جو رشتے والے تھے کہ بھائی دیکھ لو فلاں جگہ لڑکا ہے، تو وہاں سب جگہ دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ وہاں تو کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے، کیونکہ چونکہ مجھے ٹوپی دیکھ کر میں سوچا کرتے تھے کہ مسلمان ہے پہلے سے ہی۔ 1-2 مرتبہ ہمارے دوست کا جو ہے باپ جو ہے ہمارے دوست کے پاپا بھی ملنے آئے، تو انہیں دیکھ کر 1-2 مرتبہ چلے گئے کہ آدھا سب مسلمان لگ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے غور سے دیکھا ہے تو امیت ہے، تو مجھے کہنے لگے بھائی تو نے یہ کیا کیا۔ تو جب اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو اس نے گھر جا کر بتا دیا ہمارے دوست کے پاپا نے کہ تمہارا لڑکا تو ایسے ایسے کر کے کام کر رہا ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس بارے میں مجھے اس دن میرے ساتھ پوچھ تاچھ کی گئی کہ بھائی تو نے ایسا ایسا کر لیا گا۔ میں نے انہیں منع کر دیا، جھوٹ بول دیا اس وقت۔ تو پھر ایک لڑکا ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہمارے ہی گاؤں کا ہے، تو اس کو نماز کی دعوت دینی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو میں قاری صاحب کے ساتھ اپنے اس کو دعوت دینے کے لیے چلا گیا، تو دیکھا جا کر کے وہاں تو وہ تو میرے ہی گھر کے پاس کا ہے، لیکن وہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ تھا، منافق قسم کا انسان تھا وہ۔ اس نے ظاہر سے ہی کلمہ پڑھا تھا کسی غرض کے لیے۔ اب جب میں اسے نماز کی دعوت دینے لگا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا؟ ہاں جی میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو چکا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو نماز کی دعوت دے کر اس کو کچھ نصیحتیں کر کے ہم واپس آ گئے، تو اس نے گھر جا کر ہمارے بتلا دیا کہ تمہارا لڑکا حقیقت میں سچ میں مسلمان بن چکا ہے۔ اب پھر چونکہ 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مجھے اس 1 ہفتے کے درمیان میں نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ بنوا لیے تھے کورٹ سے، تو اس وجہ سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اب پھر قاری صاحب کا 1 ہفتے بعد فون آتا ہے میرے پاس کہ بھائی حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب فولت والے میں آ رہے ہیں، تو ان سے مشورہ کرنا ہے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ ہم ان سے کبھی ملے نہیں تھے، ان کا نام سنا تھا، حضرت کے پاس ہمیں جانا تھا۔ تو قاری صاحب نے مجھے کہا کہ دن کے دن آ رہے ہو، دن کے دن چلے آئیں گے واپس کے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے بھی حامی بھر دی۔ تو اگلے دن صبح کو کیا ہوتا ہے کہ میری ممی نے مجھ سے پوچھا کہ منجو اس کا نام تھا جو منافق قسم کا بتلایا میں نے، اس نے بتلایا ہمیں کہ تم مسلمان بن چکے، تم ایسے ایسے کر رہے ہو۔ میں نے انہیں حالانکہ منع کرنی چاہیے، انہیں منع کیا کہ بھائی میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن وہ نہیں مانے، اور میری بہن نے اور میری بڑی بہن نے اور میری ممی نے اس بات کے اوپر میری اتنی پٹائی کری کہ مجھے بال پکڑ پکڑ کے گھسیٹا جاتا میرا۔ اس دن میری اتنی پٹائی زبردست کی گئی، یہاں تک کہ میری ماں رونے لگی۔ میں نے کبھی اپنی ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس وقت میں نے روتے ہوئے دیکھا اپنی ماں کو، مجھے بڑا احساس ہوا۔ لیکن چونکہ اسلام دل میں آ چکا تھا، ایمان جو آ چکا تھا دل میں، میری ماں نے مجھے یہاں تک کہا کہ بیٹا میں تجھے ساری زندگی کر کے کھلاؤں گی، ساری زندگی تجھے بٹھا کر کھلاؤں گی۔ میری بہن چونکہ جو ہے وہ ہم بہت غریب خاندان سے تھے، تو وہ بیچاری مزدوری بھی کیا کرتی تھی۔ میری بہن نے مجھے کہا کہ میں اپنی شادی بھی نہیں کروں گی، تجھے بٹھا کر کھلاؤں گی، لیکن تو ایسا مت کر، ہمارے گھر پریوار کو مت اجاڑ، ہم ویسے ہی کرائے پر رہتے ہیں، برتن ادھر ادھر اٹھائے پھر رہے ہیں۔ تو میں نہیں مانا، تو میری بہن نے بھی مجھ سے اتنا کہا، لیکن میں نہیں مانا، اور آخر میں حد درجہ یہ ہوا کہ میری ماں نے اور میری بہن نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں ایک کام کرو، ہم تمہاری وجہ سے اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتے، ہمارے گھر سے نکل جاؤ، بس پھر کبھی ہم یہاں مت آنا۔ تو میں نے اپنے بیگ میں اپنے 2-4 جوڑی کپڑے رکھے اور گھر سے چلا گیا، اور جہاں پہ میں کام کیا کرتا تھا وہاں پہ چلا گیا۔ اتنے میں قاری صاحب آ گئے،
قاری صاحب نے آ کر مجھے چلو بھائی فولت چل رہے ہیں دن کے دن آنا ہے، تو میں نے سوچا ماں باپ کا غصہ ہے، ماں کا غصہ ہے، بہن کا غصہ ہے، شام تک ٹھیک ہو جائے گا، اپنے گھر چل جائیں گے، دن کے دن وہاں ہو کر آ جائیں گے۔ میں تو فولت آ گیا، میری بہن اور میری ماں جہاں میں کام کیا کرتا تھا ان کے گھر پہ جا کر جو ڈیرا ڈال دیا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تم نے ہمارا لڑکا چھین لیا، تم نے ایسے کر دیا یہ کر دیا، تو میں بہت گھبرائے بیچارے، بہت زیادہ۔ ان کا فون میرے پاس آیا، بھائی تم واپس آ جاؤ، جہاں بھی ہو ہمارے ساتھ ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ میں نے بہت سمجھایا انہیں، پھر میں نے فون سوئچ آف کر دیا۔ اب چونکہ میں فولت تھا، حضرت کو ظہر میں آنا تھا، مولانا کلیم صدیقی صاحب کو، تو ظہر میں نہیں آئے حضرت، عصر کے وقت انتظار کیا، عصر کے وقت نہیں آئے، مغرب ہو گئی، تو میں نے قاری صاحب سے کہا قاری صاحب ایسے ایسے بات ہے، گھر میں لڑائی ہو جائے گی، پریشان ہو گیا میں۔ قاری صاحب نے کہا کہ بھائی اب تو مل کر ہی چلیں گے۔ میں نے بھی اللہ سے دعا کی، اللہ اب تو میں مل کر ہی جاؤں گا، جو ہوگا دیکھی جائے گی، بس میرے گھر کا نظام ٹھیک رکھنا۔ اب ہوا یہ کہ ہمارے پاپا کام پہ سے آئے تو پاپا کو پتہ چلا اس بارے میں۔ اب گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں تو مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن فون پر میرے بھائی کا فون آیا، پہلے میری بہن کا فون آیا، بڑی بہن کا، کہ تم کہاں ہو، اور جو ہے ایسے ایسے کر کے مجھے پتہ چلا ہے۔ تو میں نے انہیں بتلایا تو نہیں کہ میں فولت ہوں، میں نے کہا میں دیوبند ہوں، دارالعلوم میں تو بتلا دیا میں نے۔ میری بہن بہت روئی اور یہ کہا کہ تجھے مار دیں گے، تجھے کاٹ دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تم وہاں سے آ جاؤ، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرے بھائی کا فون آیا، اور بھائی کا فون مغرب کے وقت میرے بھائی کا فون آیا، تو اس نے جھوٹ ہی یہ بتلایا کہ بھائی پاپا نے زہر کھا لیا ہے اور بس جلدی آ جاؤ۔ اب چونکہ ایک دم نیا نیا معاملہ تھا تو باپ کی محبت بھی، میرے پاپا کی محبت بھی میرے دل میں بہت زیادہ تھی، تو میرا دل ڈگمگا گیا، میں کیا کروں۔ اب جب میرا دل ڈگمگا گیا تو میں اللہ نے ذہن میں بات ڈالی کہ ہمارا ایک دوست تھا ہماری برادری کا، میں نے اس کو فون کیا کہ بھائی ہمارے گھر پہ قریب جا کر دیکھ، اگر ہاں ہلا رونے وغیرہ کی آواز آ رہی ہوگی تو ظاہر ہے کہ زہر کھا لیا، اگر چپ چاپ بیٹھے ہیں سب تو نارملی سب ٹھیک ہے۔ تو بیچارہ گیا، اس نے میرا بہت ساتھ دیا، اللہ سے ہدایت دے، ہماری برادری کا تھا ہمارا بھائی، تو وہ جا کر گیا، اس نے سارے حالات مجھے بتائے، مجھے سکون ملا۔ میں نے فون سوئچ آف کر دیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر میں نے بہت دعائیں کی، اور رات ہم جو ہے فولت میں ہی رہے وہیں پہ۔ پھر اس کے بعد صبح فجر میں حضرت سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی، مشورہ ہوا، تو حضرت نے یہ کہہ دیا کہ بھائی تم ابھی گھر ہی رہو جب تک ہم نہ کہیں، کہیں مت جانا۔ کیا پتہ حضرت کی نظر ان الفاظ کا مطلب کیا تھا، میں نے حضرت کے حکم کی تعمیل کی ہو رہی تھی، مجھے پتا تھا، لیکن اب تو یہ جان سے مار دیں گے، لیکن پھر بھی حضرت نے یوں کہا کہ تم گھر ہی واپس چلے جاؤ۔ میں گھر واپس آ گیا تو مجھے اڈے پر جہاں سے ہماری گاؤں کی گاڑی ملتی ہے وہاں پر جو ہے میری بہن اور میرے بہنوئی مل گئی، انہوں نے مجھے جو ہے مارا تو ہے نہیں لیکن دھمکایا کہ تو کہاں گیا تھا، یہ وہ ساتھ بٹھا کر چل دیے۔ تو مجھے ایک تسبیح بتائی تھی حضرت نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے پڑھتے ہوئے چلے جانا۔ تو میں اسے پڑھتا ہوا آ رہا تھا، میری بہن میرے ہونٹ دیکھ رہی تھی فرکتے ہوئے، تو کہنے لگی کیا پڑھ رہا ہے تو، کیا کر رہا ہے تو گاڑی میں۔ خیر ہم گھر آ گئے، گھر آنے کے بعد میں ایک دم گاڑی سے اترا، پیسے دیے، بہت تیز کے ساتھ بھاگ کر گیا باپ کی محبت میں، پاپا کی محبت میں، کہ زہر کھا لیا۔ دیکھا کیا وہاں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ نارملی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، پاپا سو رہے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے میرا بھائی مجھے مارنے کے لیے آیا، چھوٹا بھائی تھا میرا، تو میرے مارنے کے لیے آیا کہ تو کہاں گیا تھا، لیکن میری جو بہن تھی اس نے روک لیا، اس نے یوں کہا کہ ابھی جو ہے بیٹھ جاؤ، وہ لوگ آنے لگ رہے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ وہ لوگ آنے لگ رہے ہیں تو میں سمجھ گیا تھا کچھ نہ کچھ زیادہ بڑا ہونے والا ہے کچھ۔ دیکھا کیا تھوڑی دیر بعد کئی موٹر سائیکل پر بہت سے لوگ، بھاجپا، شیو سینا، آر ایس ایس، یہ وہ سب آگے گھر پہ آ کر ڈیرا ڈال لیا، اور مجھ سے سوال جواب، کون سی لڑکی تھی، کتنے پیسے دیے تجھے، دنیا بھر کے سوال جواب مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا۔ میں اکیلا اور وہ اتنے سارے، مار پٹائی شروع ہو گئی۔ میں ان کے سوال جواب دیتا بھی رہا، جو نہیں دیے میں نے ان کو کہا بھائی میں نے جو کیا وہ کر لیا بس، لیکن ان کی زیادتی بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ میرے پاپا نے خود نے یہ کہا کہ یہ نہیں مانے گا، اس کو ایک کام کرو، اس کو خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت کھلاؤ، اور میری ہلکی ہلکی داڑھی تھی، اس کی داڑھی کاٹو، اس کے منہ پہ پیشاب کرو، تب یہ مانے گا، پھر اس کو مار دو۔ میرے پاپا کا وہ جملہ آج بھی یاد ہے مجھے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ ایسا ہونے والا ہے میرے ساتھ اور انہوں نے ایسا کرنے کے لیے تیار ہے بالکل، تو حضرت نے مجھے جو ہے سمجھا کر بھیجا تھا کہ ایسے ایسے کر دینا، اپنی زبان سے جو ہے ان کی بات مان لینا، دل سے مت ماننا۔ میں نے ان سے کہا بھائی تم کیا چاہتے ہو، تو ہمارے جو گھر پریوار میں ہماری بڑی بہن کی زیادہ چلتی ہیں، تو اس نے، اللہ نے اس کی زبان سے ایک دم کہلوا دیا جس طرح تو پہلے تھا ہمیں سے چاہتے ہیں کہ تو اسی طرح رہے۔ تو میں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے میں اسی طرح رہوں گا، کہ کیسے یقین کرے تیرا،
کہ کہیں کی قسم کھلاتے ہو تو انہوں نے ماں باپ کی قسم، فلاں دیوی کی، فلاں دیوتا کی، اس کی قسم، اس کی قسم، دنیا بھر کی قسم کھلانے کے بعد مجھے چھوڑا. اور چھوڑنے کے بعد جو ہے مجھے یہ کہا گیا کہ بھائی اب جائے اسے مسلمانوں کی طرف نہیں جانے دینا، اگر یہ جائے گا تو ہم اسے ایک دم مار دیں گے. جو RSS والے، بھاجپا والے، شیو سینا والے تھے، انہوں نے ایسی شرط رکھی ہے. تو میں نے بھی ان کے سامنے 2-3 شرطیں رکھی کہ بھائی دیکھو میری بھی 2-3 شرطیں ہیں کہ بتلاؤ. کہ سب سے پہلی ہے کہ میں کسی بھی مورتی کو، کسی کی بھی پوجا نہیں کروں گا اور نہ زبردستی مجھ سے کرائی جائے. اور دوسری شرط یہ کہ کسی کا پوجا ہوا میں کھاؤں گا نہیں. گھر میں اگر میٹ مرغا بنے گا وہ بھی نہیں کھاؤں گا. کبھی زبردستی مجھے کھلایا جائے کہ ٹھیک ہے بھائی ہمیں شرط منظور ہے. اب مجھے تقریباً مجھے یاد ہے ہمارا گھر بننا شروع ہوا. پھر ہم نے ایک پلاٹ لیا تھا تو اس میں گھر بنانا شروع کر دیا. ایک مستری تھا ہریجنوں میں، چماروں میں سے وہ مستری تھا، اور مزدوری کے طور پر، سزا کے طور پر مجھے مزدور رکھا گیا. اس میں گارا بنانا، اینٹ پکڑانا. تو میں گارا بھی بناتا تھا، اینٹ بھی پکڑاتا تھا. ایمان قبول کر چکا تھا چونکہ نماز فرض ہو جی، تو میں سوچتا نماز کس طرح پڑھوں. تو نماز پڑھنے کے لیے ہمارا جو جہاں گھر بن رہا تھا اسی کے برابر میں ایک مہاڑی کا مندر تھا، گوگا مہاڑی، گوگا جاہر ویر گورکھ ناتھ کا مندر. تو اس میں جا کر کے میں اپنی نماز پڑھا کرتا تھا اشاروں سے. میرے ممی پاپا، میرے بھائی بہن سب کچھ اس سے بھی دیکھا کرتے تھے کہ مندر میں جا رہا ہے کیا کرنے. لیکن اب چونکہ مندر میں تو انہیں تو یہ پتا تھا کہ پوجا ہی کرنے جائے گا، نماز پڑھنے تو نہیں جائے گا. لیکن میں بیٹھ جاتا تھا دھیان کے ساتھ ایسے 4 جانو پلوتھی مار کے اور اپنی نماز کو ادا کیا کرتا تھا. میں مندروں میں جا کر اپنی نماز ادا کی. فجر کے وقت میں صبح گھومنے کے، ٹہلنے کے لیے جایا کرتا تھا. 12 پر جا کر میں اپنی نماز ادا کیا کرتا تھا. اب جب جمعے کا دن آیا کرتا تھا میں سوچتا تھا اللہ نماز بہت زیادہ چھٹتی ہے، جمعے کا دن تو نہ چھڑوا، جمعہ نہ چھڑوا. بہت دعا کیا کرتا تھا. اللہ نے اپنا ایک ایسا بندہ بھیجا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ بھی غیر ایمان والا تھا. میں اس کو فون کیا. اب چونکہ ہمارے گھر والے مسلمانوں پر تو یقین کرتے نہیں تھے اس پوزیشن میں، غیر ایمان والوں پر، اپنے ہندو بھائیوں پر ہی جو ہے یقین کیا کرتے تھے. تو فون کیا کرتا تھا کہ چاچا جی میں اس کو جو لے کے جا رہا ہوں شہر، کام ہے، کچھ سامان لانا ہے. تو میرے پاپا اس کے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے. وہ مجھ کو لے جا کر کے جو ہے جمعہ پڑھایا کرتا تھا مسجد میں. جب میں پڑھ لیتا تھا تو پھر لایا کرتا تھا، گھر چھوڑ کر چلا جایا کرتا تھا. میں اس کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ اسے ہدایت دے. بڑی تڑف ہے، بڑی دعا کرتا ہوں اس کے لیے. اتنا ساتھ دیا اس نے میرا بہت زیادہ. ابھی یہ تقریباً میں 3.5 مہینے کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے جو گھر میں رکھا گیا 3.5 مہینے تک ایسے رکھا گیا کہ جیسے غلاموں سے بھی بدتر زندگی ہو چکی تھی. مزدوری کے طور پر مجھے مزدور سے بھی بدتر سلوک میرے ساتھ کیا جاتا تھا. تو میں اس روز گھر سے چلا گیا، اور گھر سے جانے کے بعد اپنی زندگی کو پھر اسلام کے مطابق ڈھالا. جماعت میں گیا، دینی کام میں لگا اور دعوت کے کام میں لگا. مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیا. آج الحمدللہ مولویت کر رہا ہوں، حفظ کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے اتنی پاک صاف زندگی دی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. میں بس ان ویڈیو کے ذریعے میں میرے بھائیوں ایک ہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کی قدرت کو اپنے بھائیوں میں، برادران وطن میں، ہندو بھائیوں میں جا کر سمجھائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم ان پر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. حقیقتاً ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں حضرت مولانا کلیم صاحب کہ یہ ایسا حقوق العباد ہے کہ اس کی معافی اللہ کے یہاں بھی نہیں ہوگی. اگر آخرت میں غیر ایمان والے یہ کہہ دے کہ اللہ تو معاف کر دینے، تو اللہ اس سے معاف نہیں کریں گے. تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کے میسیج پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ کلمے کی دولت یہ ایک ایک فرد تک پہنچنی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو سب بھائی مل کر کرے.